वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पैकेज से 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रमजान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया गया है। लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान में रमजान अल मुबारक का आगाज हो गया। मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने रमजान का चांद देखा। मस्जिदों में पहली तरावी के रूह परवर इज्तिमा, पहली सहर और इफ्तार की तैयारियां भी जारी। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट के दौरान आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर के ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशा वाराना सलाहियतें बेहतर करने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। आर्मी चीफ ने जामियात के तलबा से गुफ्तगू में कहा कि कौमी तरक्की में बामानी किरदार के लिए तालीमी महारतें हासिल करें। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के अहम किरदार को सराहा। और अमरीकी सदर से तलखी के बाद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की बरतानिया पहुंच गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद पर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने बाहर आकर इस्तकबाल किया। ज़ेलेंस्की कल यूक्रेन जंग से मुतालिक सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रम्प सफारती आदाब भूल गए, घर आए मेहमान यूक्रेनी हम मनसब को ताने दिए। दोनों सदूर की नोकझोंक पूरी दुनिया ने लाइव देखी। डोनाल्ड ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की से कहा कि रूस के साथ अमन मुआहिदा करें वरना हम पीछे हट जाएंगे। आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल रहे हैं, लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। ज़ेलेंस्की बोलने की कोशिश करते तो अमरीकी सदर बात काट देते। ज़ेलेंस्की को नाशुक्रा करार दे दिया। ताना दिया कि अमरीकी हथियार ना होते तो तुम रूस से 2 हफ्ते नहीं लड़ सकते थे। यूक्रेन के सदर का पुतिन से समझौता करने से इनकार। कहा अमरीका हमारी मदद करना बंद ना करे। मादनियात मुआहिदे के साथ अमरीका से सलामती की जमानत और जंग के बाद बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। सदर ट्रम्प का कहना था कि यूक्रेन की सलामती की जमानत अमेरिका नहीं यूरोप की जिम्मेदारी है। अमेरिकी नायब सदर की भी ज़ेलेंस्की से तकरार। अमेरिकी सहाफियों ने भी नामुनासिब सवाल किए। ज़ेलेंस्की से पूछा आप सूट क्यों नहीं पहनते। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो सूट पहनूंगा। ज़ेलेंस्की को गाड़ी तक अलविदा कहने भी कोई सीनियर ओहदेदार न आया। व्हाइट हाउस से जाते हुए यूक्रेनी सदर का चेहरा उतरा हुआ था। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की, वो अमन के लिए तैयार ही नहीं। सदर ट्रंप ने मुलाकात के बाद बयान में कहा अमेरिका मुज़ाकरात से फायदा नहीं अमन चाहता है। यूक्रेन के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा आज व्हाइट हाउस में जो हुआ वो ठीक नहीं था। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो रूसी अफवाज से अपने मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। ज़ेलेंस्की की बेइज्जती पर रूस खुश। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा ट्रंप और जेडी वेंस ने बहुत बर्दाश्त किया। रूसी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सरबराह ने कहा ट्रंप ने जोकर को आईना दिखा दिया। मगरबी मुल्कों ने अमरीकी सदर से लड़ाई में ज़ेलेंस्की की हिमायत कर दी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड और कनाडा ने यूक्रेन के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि जो व्हाइट हाउस में हुआ वो इंतहाई हैरान कन है। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। 14 डेमोक्रेटिक गवर्नर्स ने यूक्रेन की हिमायत कर दी। अमरीकी सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप और वेनिस रूसी सदर जैसा गंदा काम कर रहे हैं। उम्मीद है केपी हुकूमत दहशतगर्द गिरफ्तार करेगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मदरसा हकानिया में अंधनाक वाकया पेश आया। मौलाना हामिद उल हक की शहादत इंतहाई दिलखराश वाकया है। वजीर आज़म ने कहा कि माजी में भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, अब भी इस नासूर को खत्म करके ही दम लेंगे। दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा कटक खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिद उल हक सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में उलमाए कराम समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमले का मुकदमा मौलाना अब्दुल हक सानी की मुद्दत में नामालूम हमलावर के खिलाफ दर्ज। गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात। हमलावर की फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त के लिए नमूने नादरा को भेज दिए गए। मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। मौलाना राशिद उल हक को दारुल उलूम हकानिया का नायब मोहतमिम मुकर्रर कर दिया गया। मौलाना अब्दुल हक सानी
مولانا حامد الحق کے سیاسی جانشین ہوں گے۔ ایوان صدر نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی رپورٹ مانگ لی۔ صدر آصف علی زرداری 10 مارچ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر کی تقریب میں حکومت کے اہم معاشی اقدامات کے نتائج کا بھی ذکر ہوگا۔ صدر کی جانب سے غریب طبقے کے لیے اعلانات بھی متوقع ہیں۔ امریکی میگزین میں بانی پی ٹی آئی کا مضمون ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے حکومت، عدلیہ، مسلح افواج اور تمام اداروں پر بے بنیاد الزام لگائے۔ مذاکرات کے دوران بانی کو ڈیالہ جیل سے نکال کر ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا۔ عرفان صدیقی نے کہا بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی مرحلے پر ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ بہتر ہے بانی پی ٹی آئی بتا دیں یہ پیشکش کس کی طرف سے کی گئی اور کس نے کب ان تک پہنچائی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں محکمہ پراسیکیوشن کا پولیس کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار۔ تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی گئی۔ قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم ارمغان کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے سے متعلق تحقیقات۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے ارمغان کے اکاؤنٹس اور پراپرٹیز 90 روز کے لیے منجمد کر رہے ہیں۔ ارمغان نے جن افراد کے ساتھ ڈیلنگ کی انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ قتل کیس کی انویسٹیگیشن ٹیم نے بلوچستان پولیس کے افسران کو طلب کر لیا۔ ایس ایچ او اور تفتیشی افسر ٹیم کو جلی ہوئی گاڑی کی تفتیش سے آگاہ کریں گے۔ سی آئی اے نے ارمغان کے گھر سے برآمد کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، موبائل فونز ایف آئی اے کے حوالے کر دی ہیں۔ مصطفیٰ عامر کیس ٹھیک سے ہینڈل ہو گیا تو منشیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ساری چیزیں کھل رہی ہیں، 62 افراد کو پشت پناہی حاصل ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں میرے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں، اگر ہوتی تو دیکھتا کیسے کوئی ڈمپر کسی کو کچلتا۔ مجھے خطرہ ہے جان سے مارنے کی ای میل کی گئی۔ پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے، یہ 10 سالہ معاہدے کا مناسب وقت تھا۔ کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کہتے ہیں کہ پاکستان میں طویل مدتی ترقی کے لیے نئے مقاصد اور منصوبے ہیں۔ منصوبہ پاکستان کو $20 ارب ترقیاتی قرض دینے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ فنڈنگ 2026 کے بعد کلین انرجی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ پاکستان کے ساتھ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا اعلان گزشتہ ماہ کیا گیا تھا۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات مکمل۔ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آئی ایم ایف گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ماحولیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $1 سے $1.5 ارب ملنے کی امید ہے۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی منصوبے کی تعمیر سے قبل ماحولیاتی اسٹڈی اور گرین بجٹنگ لازمی ہوگی۔ 1 درخت کٹنے پر 10 درخت لگانا لازمی ہوگا۔ کوئی ترقیاتی منصوبہ منظوری کے بغیر پی ایس ڈی پی میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ ایک 167 سال بعد مری کے تاریخی مال روڈ کی توسیع اور بحالی کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے مری کی ماضی کی سیاحتی شان بحال کریں گے، معیار پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مری کو عالمی سیاحتی سہولتوں کا مرکز بنانا ہے، مری سیاحت کے فروغ کا ماڈل بنے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ماہ سیام کے آغاز پر پیغام۔ صدر مملکت نے کہا رمضان کا پیغام یہی ہے کہ اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کی مدد کریں، غربا و مساکین کی حاجت روائے، احسان و قربانی کے جذبے کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رمضان کا اصل پیغام صبر، شکر، ہمدردی اور اخوت و احسان ہے۔ ماہ رمضان ہمیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں اور امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امت مسلمہ کو مبارکباد۔ آئیں رمضان میں صبر، برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیں، ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کریں۔ جنوبی افریقہ نے چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلینڈ کو تیسرے میچ میں بھی شکست، پروٹیئرز نے 7 وکٹ سے میدان مارا، ڈیسن نے 72 اور کلاسن نے 64 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 179 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ایونٹ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل، بھارت، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور انگلینڈ کی ٹیمیں میگا ایونٹ میں کوئی میچ نہ جیت سکی۔
افغانستان بھی فائنل 4 میں جگہ نہیں بنا سکا. سیمی فائنل میں کون کس سے ٹکرائے گا، فیصلہ بھارت اور نیوزی لینڈ میچ کے بعد ہوگا. دورہ نیوزی لینڈ کے لیے نئے کوچ کی تلاش، سابق اسپنر ثقلین مشتاق ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار. ذرائع کے مطابق پی سی بی کا ہیڈ کوچ کے لیے کئی آپشنز پر غور جاری. عاقب جاوید سے بورڈ کا چیمپئنز ٹرافی تک کا معاہدہ تھا. میگا ایونٹ میں ناکامی کے بعد دورہ نیوزی لینڈ میں نوجوان ٹیلنٹ کو موقع ملے گا. کیویز کے خلاف سیریز میں شاداب خان یا سلمان علی آغا کو کپتانی مل سکتی ہے. دورہ نیوزی لینڈ میں 5 T20 اور 3 ون ڈے کھیلے جائیں گے. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا. لاہور، جہلم اور حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات نے رمضان کے آغاز پر ملک بھر میں بارش کی پیشگوئی کر دی. کل اور پیر کو سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کا امکان. بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش، پہاڑوں پر برف باری کی توقع. پی پی نے کہہ دیا نہریں نہیں بنیں گی تو نہیں بنیں گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کینالز کے خلاف تحریکیں چلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. چون چون کے وربے الیکشن سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کا عوام سے انتخابات کا نہیں، جینے اور مرنے کا رشتہ ہے. ہم نے ہمیشہ پہلے سے زیادہ سیٹیں اور ووٹ لیے. سیلاب پورے پاکستان میں آئے لیکن گھر صرف سندھ حکومت بنا کر دے رہی ہے. بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے کے حقدار ہیں. بلاول بھٹو وہ کام کر رہے ہیں جو تاریخ میں نہیں ہوئے. سولر سسٹم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہا سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے 2 لاکھ سولر سسٹم تقسیم کیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو کی ہدایت پر سولر اور ہائیبرڈ پارکس بنائے جا رہے ہیں. کے پی حکومت نے کرم فسادات میں شامل کالعدم تنظیم کے 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر دی. انتہائی مطلوب 14 افراد کے سروں کی مجموعی قیمت 13 کروڑ 30 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے. اطلاع دینے والوں کو انعامی رقم دی جائے گی. سی ٹی ڈی کا کہنا ہے دہشت گرد امدادی قافلوں پر حملوں، لوٹ مار سمیت خواتین اور بچوں کے قتل میں ملوث ہیں. پنجاب کے مختلف علاقوں میں 162 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 20 دہشت گرد گرفتار. دھماکہ خیز مواد، 3 IED بم، 23 ڈیٹونیٹر برآمد ہوئے. لاہور سے فتنہ الخوارج کے 2 راولپنڈی سے خطرناک دہشت گرد منموہن سنگھ گرفتار. سی ٹی ڈی کے مطابق منموہن سنگھ کا تعلق رحیم یار خان سے ہے. گرفتار دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائیاں کر کے عوام میں خوف پھیلانا چاہتے تھے. FIA کی جہلم، ڈسکا، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ میں کارروائیاں. اغوا، تشدد، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 اشتہاریوں سمیت 6 ایجنٹ گرفتار. شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے. پاک بحریہ کے جہاز یرموک کا بین الاقوامی دفاعی نمائش میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات کا دورہ. ISPR کا کہنا ہے کہ بندرگاہ پہنچنے پر پاکستانی سفارت خانے کے حکام اور بحری نمائش کے سربراہ نے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا. پاک بحریہ کے ڈپٹی چیف آف دی نیول سٹاف نے نمائش میں شرکت کرنے والی شخصیات سے ملاقات بھی کی. غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ ختم. حماس نے رمضان کے لیے پہلے مرحلے میں توسیع کی اسرائیلی تجویز مسترد کر دی. قاہرہ میں فریقوں کے درمیان دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات ہوئے جس میں اسرائیلی وفد نے پہلے 6 ہفتے کے مرحلے میں اضافی قیدیوں کے بدلے 42 دن کی توسیع کی تجویز دی، جس پر حماس نے بتایا کہ یہ جنگ بندی کے معاہدے سے متصادم ہے. معاہدے کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 8 لاشوں سمیت 33 اسرائیلی یرغمالی رہا کیے گئے تھے. جاپان کے اوفوناتو شہر کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی. تیز ہواؤں سے بڑھتی آگ سے 3500 ایکڑ رقبہ جل گیا. 100 سے زیادہ گھر جل کر خاک. شعلوں کی زد میں آ کر ایک شخص ہلاک ہو گیا. 5000 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی. فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں. بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں برفانی تودہ گرنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے. بھارتی میڈیا نے بتایا ضلع چمولی میں سڑک کی تعمیر میں مصروف 65 سے زیادہ مزدور برفانی تودے کے نیچے دب گئے تھے. 50 کو بچا لیا گیا. دیگر لاپتہ مزدوروں کی تلاش جاری ہے. قومی جونیئر شطرنج چیمپئن مہک مقبول نے وزیراعلیٰ سندھ کو ہرا دیا. وزیراعلیٰ سندھ نے انڈر 18 قومی شطرنج چیمپئن مہک مقبول کو مبارکباد دی. مراد علی شاہ نے مہک مقبول کو مقابلے کی دعوت دی.
اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج سے میزبانی کے فرائض انجام دیں گے معروف اینکر ہارون رفیق۔ مہمان بنیں گی اداکارہ سنیتا مارشل، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔